बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातु सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला लेकर आपकी बारगाह में हाजिर है। ये सिलसिला 10 दिन में 3 मरतबा इस ऑफिशियल पेज पर बराह रास्त दिखाया जाता है और जिसमें आपके सवालात होते हैं और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती साहब सवालात के जवाब देते हैं। आज का ये सिलसिला सरदाराबाद फिज़ान मदीना से आप बराह रास्त देख रहे हैं। इसमें आप कमेंट्स के ज़रिए सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुमकिन सूरत में आपका सवाल शामिल सिलसिला किया जाएगा और वक्त मुकर्ररा पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका जवाब दिया जाएगा। इससे पहले कि बाकायदा सवाल और जवाब का आगाज़ हो, आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना जारी है, तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए कि आफ़ात नाजिल होती हैं, तो ऐसा ज़हन रखना कैसा और इस ज़हन की वजह से शादी ना करना कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हो या कोई भी महीना हो, खा वो माह मुहर्रमुल हराम है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी है या आखिरी ज़िक़ादा का महीना है, कोई भी महीना हो, इसे मनहूस इस्लाम ने करार नहीं दिया और तमाम महीनों के अंदर शादी ब्याह करने की इजाज़त है। ये सिर्फ एक अवामी मसला है जो अवाम में मशहूर है। किताबों के अंदर ऐसा कोई मसला दर्ज नहीं है कि ममानत की सूरत बनती हो, बल्कि अगर हम बुजुर्गान दीन की हिस्ट्री को देखें, तारीख़ को देखें, तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके यहाँ सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में भी शादियाँ हुई, तो बहरहाल इसे मनहूस नहीं समझना चाहिए। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में भी किसी के यहाँ अगर निकाह शादी ब्याह की सूरत रखी जाती है तो शरन इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या वालिदैन के नाम से उम्रा कर सकते हैं? जी हाँ, वालिदैन के नाम के साथ भी उम्रा करने की इजाज़त है, बल्कि कोई भी शख्स खा वो ज़िंदा है या वो फौत हो चुका है, चूँकि इस मामले का ताल्लुक़ या इस सवाल का ताल्लुक़ इसाले सवाब से है और इसाले सवाब जैसे फौत शुदा लोगों के लिए जायज़ है, इसी तरह इसाले सवाब ज़िंदों के लिए भी कोई हर्ज नहीं रखता, जायज़ है शरन, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो कोई शख्स अगर अपने वालिदैन की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से और बहनों की तरफ से या अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की तरफ से उम्रा करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बल्कि बहुत सारे अफराद हमारे ऐसे हैं कि जो वहाँ जाते हैं, पहला उम्रा अपनी तरफ से कर लेते हैं, फिर मस्जिद आयशा जाकर एहराम बांधते हैं और आकर एक और उम्रा कर लेते हैं, उसमें अपने वालिद साहब की नीयत कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा उम्रा करते हैं तो अपनी वालदा की नीयत कर लेते हैं, ऐसे ही अपने किसी दोस्त की या भाई या बहन की नियत कर लेते हैं, तो शरन इसमें कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, तो बाज़ लोग ये मैसेज भी चलता है और लोग ये समझते भी हैं कि इस महीने की मुबारकबाद देने से जन्नत वाजिब होती है, तो ये ऐसा मैसेज करना कैसा और ऐसा ज़हन रखना कैसा? ये मैसेज बहुत आम है कि रबीउल अव्वल का महीना आता है तो उसके बारे में, मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो उसके बारे में, इसी तरह हज का महीना आता है तो उसके बारे में मुख्तलिफ यानी मैसेजेस बने हुए हैं और लोगों ने बनाकर उसे सोशल मीडिया पर चला दिया है। अब उसमें फिर ये होता है कि अगर रबीउल अव्वल के आने से पहले इसकी मुबारकबाद जो शख्स सबसे पहले देगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, ऐसा किसी भी हदीस मुबारक में नज़र से नहीं गुजरा। बल्कि हमारे यहाँ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो सिलसिले होते हैं मदनी चैनल पर, उसमें भी बेशुमार मरतबा इसका रद्द किया गया है और इसी तरह आज सोशल मीडिया पर भी ये सवाल आ गया है, तो सोशल मीडिया पर भी इसका जवाब फिर वही है कि जो पहले दिया जा चुका है कि ऐसी कोई हदीस आज तक नज़र से नहीं गुजरी कि जिसमें ये हो कि रबीउल अव्वल की सबसे पहले जो मुबारकबाद देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है।
اس طرح کا عقیدہ مت رکھیں، بلکہ ایسی صورت میں ہمیں تو خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ حدیث مبارک اگر دیکھی جائے تو ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ جب اس روایت کی کوئی اصل موجود ہی نہیں ہے صحیح احادیث کی کتابوں کے اندر، تو ہم کیسے اس بات کو پھیلا سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ محسن بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ جمعے کی اذان کہاں دینی چاہیے، کس جگہ پر دینی چاہیے؟ حدیث مبارک میں جمعۃ المبارک کی جو اذان ثانی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو حکم ہے، یعنی جمعے کی اذان کے بارے میں، یہ باب مسجد کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں باب مسجد پر جو جوتوں کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی۔ تو اگر اسی سنت پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ حنیف بھائی ہیں، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جس موبائل میں قرآن مجید اپلوڈ کیا ہے تو وہ موبائل پینٹ کی جیب میں رکھنا کیسا اور اسے واش روم میں لے کے جانا کیسا؟ دیکھیں احتیاط تو یہی ہے کہ موبائل کو باہر رکھ کے جایا جائے، کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے اور ہمیں اس طرح کے بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے ہیں کہ موبائل جناب لے کر چلے گئے واش روم کے اندر، اچانک موبائل جیب سے کھسک گیا، نکل گیا، اٹھتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے کوئی صورت ایسی بن گئی۔ اب موبائل جناب WC کے اندر چلا گیا یا ناپاک جگہ پر گر گیا تو اب وہ موبائل استعمال نہیں ہو سکتا، بہت ساری صورتیں ہیں کہ اس کو پاک کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو بہرحال اس سے بچنا ہی چاہیے کہ موبائل باہر رکھ کر جائیں۔ بہرحال اگر کوئی شخص اگر موبائل لے کر چلا جاتا ہے واش روم کے اندر اور چونکہ سکرین بالکل بلیک ہوتی ہے اور سکرین کے اوپر شعاعیں اس وقت ابھری بھی نہیں ہوتی، یعنی آن نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر موبائل چلا بھی جائے واش روم کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ شمس بھائی نے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ اگر والدین کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اب انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا ہے کہ اگر والدین حیات ہیں تو کیا پھر بھی کر سکتے ہیں ان کے نام سے؟ ہاں جی، میں نے یہ عرض کیا ساتھ میں ان کے جواب میں کہ والدین حیات ہوں یا اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں، باہر صورت ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور اصل اس کی وہی ہے کہ اصال ثواب کرنا۔ اصال ثواب جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے اسی طرح زندہ کے لیے بھی جائز ہے، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں۔ حالت احرام میں جو لیدر کا جو تعویذ ہوتا ہے تو کیا یہ پہن سکتے ہیں؟ مزید سوال یہ آیا ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے اور آگے جماعت چل رہی تھی، تو اب فجر کی سنتیں پڑھیں یا جماعت کے ساتھ شامل ہوں؟ دیکھیں فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں پہنچے تو حالت یہ تھی کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ہم سنت فجر ادا کریں یا جماعت میں شامل ہو جائیں، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو اگر سمجھ لیں گے تو امید ہے انشاءاللہ العزیز مسئلہ کافی حد تک سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں جماعت واجب ہے، اس میں شامل ہونا بھی ضروری ہے، اور سنت فجر کی تاکید احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو فقہ اسلام نے اس کے بارے میں یہ جو صورت بیان کی ہے وہ اس طرح ہے کہ جب کوئی نمازی نماز فجر کے لیے آیا اور حالت یہ ہے کہ امام صاحب جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی جماعت شروع ہو چکی ہے، تو اب یہ غور کر لے کہ آیا کہ میں سنت فجر پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں؟ یعنی ایسا ہے کہ اگر میں سنت فجر ادا کر لوں تو تب بھی مجھے جماعت مل جائے گی اگرچہ قاعدہ اخیرہ ہی کیوں نہ ملے۔ اگر ایسی صورت ہو تو اسے مسجد کے دوسرے پورشن میں، یعنی اندر نماز ہو رہی ہے تو باہر کھڑے ہو کر یہ پہلے اپنی سنت فجر ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر غالب ظن یہ ہو کہ میں اگر سنت فجر پڑھوں گا تو پھر میری جماعت نکل جائے گی، یعنی امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکوں گا، تو ایسی صورت میں فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ پھر سنت فجر کو ترک کر دیا جائے اور جماعت کو حاصل کیا جائے، کیونکہ جماعت واجب ہے اور واجب کا ترک بلا وجہ شرعی یہ ناجائز و گناہ ہے۔ بہت شکریہ۔ مزید یہ سوال ہے کہ چوری کا وائی فائی استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیں چوری تو چوری ہے، چوری گناہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ممانعت ہے، اور ہر طبقہ ہی اس بات کو سمجھتا ہے کہ چوری کرنا یہ ناجائز و گناہ عمل ہے۔
اب وائی فائی ہو تب بھی چوری تو چوری ہے، تو لہٰذا چوری کرنے کی اجازت تو شریعت نے ہمیں نہیں دی۔ اب وائی فائی اگر استعمال کریں گے چوری، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا، کیونکہ ہر ایک کے پاس نیٹ لمیٹڈ ہوتا ہے، بعض کے پاس ان لمیٹڈ بھی ہوتا ہے لیکن پاسورڈ لگایا گیا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان اس وائی فائی کو استعمال کریں، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور بچنے کا ہی حکم ہے، نہیں بچیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مزید اس جو چوری کا وائی فائی ہے، اس سے اگر کوئی دینی ویڈیو کلپ ہے یا کوئی ایسی کوئی پکچر ہے، اس کو اپلوڈ کیا تو آگے جو دیکھے گا اس کو کیا اس کو ثواب ملے گا اس کا، چوری کے ذریعے جو اپلوڈ کیا تو؟ دیکھیں، چوری کے ذریعے جو اپلوڈ کیا ہے یہ عمل تو ناجائز ہے، لیکن جو اپلوڈ کر لیا ہے اب اسے یہ استعمال کر سکتا ہے، یعنی ایک ویڈیو لوڈ کر لی ہے، اسے اب بعد میں سن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو لوڈ کر لیا ہے وہ ناجائز و حرام ہو جائے گا، لیکن نفس عمل جو چوری کا تھا یہ گناہ ہے، اس کی توبہ استغفار لازم ہے، اور جس کا یہ استعمال کیا گیا ہے اس سے یقینی طور پر معافی تلافی کی صورت بھی بنانا ضروری ہے۔ سوال مزید آیا ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ بچہ دیکھیں، اگر مردہ پیدا ہوا، اس نے دنیا میں سانس نہیں لیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس میں ایک بات یہاں پر خاص طور پر عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے ہاں عوام میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ اگر مردہ پیدا ہو جائے تو اس سے قبرستان میں بھی نہیں دفناتے۔ اللہ اکبر، یہ خلاف شرع عمل ہے اور شریعت مطہرہ اس کی ممانعت کرتی ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے یا زندہ پیدا ہوا ہے، بہر صورت اس کو دفنانا قبرستان میں ہے، اور یہ جو بات لوگوں میں عوام میں مشہور ہو چکی ہے یہ غلط ہے، ایسی بات کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ عادل بھائی ہیں سیالکوٹ سے، سوال کر رہے ہیں کہ تعویذ واش روم میں لے کے جانا کیسا؟ اگر پہنا ہوا ہے تعویذ تو واش روم لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، واش روم میں تعویذ لے کے جانا جائز ہے، لیکن اس میں ایک صورت کا خیال رکھ لیا جائے، اگر قرآن وغیرہ کی آیات لکھی ہیں اور اسی طرح احادیث ہیں، ذکر اذکار ہیں، تو اس میں پھر یوں کیا جائے کہ اسے پلاسٹک کر دیا جائے، پلاسٹک کوڈنگ ہوتی ہے وہ کر لیں، یا پھر تعویذ بنوانے سے پہلے اسے پلاسٹک میں بند کر لیں، اور لفافہ چڑھانے کے بعد پلاسٹک کا پھر اس کو ریگزین میں کر لیں یا چمڑے میں بنوا لیں اور وہ تعویذ پہن لیں اور واش روم میں چلے جائیں یا کسی جگہ سے بھی گزر جائیں، اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جی، حسنین رضا ہے، یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر خاوند ہر وقت تنقید کرتا رہتا ہے تو اب بیوی کیا کرے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ خاوند تنقید کیوں کرتا ہے۔ اگر کوئی وجہ ہے، خاص وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بیوی بلا وجہ شرعی جو ہے نا وہ ایسے کام کرتی ہے کہ جس کو شرع نے اجازت نہیں دی، اب خاوند اس سے منع کرتا ہے، اب تنقید تو وہ کرے گا۔ یا پھر ایسا ہے کہ بیوی جو ہے بے پردہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے، تو اب خاوند پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو منع کرے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے اور بلا وجہ بے پردگی کی صورت نہ بنائے۔ تو اب خاوند اگر اس وجہ سے تنقید کرتا ہے تو یہ تو شرعاً بالکل جائز ہے اور وہ رائٹ پر ہے، اور اسے ہم کیسے منع کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر تنقید کی واقعی کوئی وجہ ہے تو بیوی کو چاہیے کہ غور کرے، غور کر کے اپنی اس وجہ کو دور کرے، اس گناہ سے کوئی تلافی کی صورت بنائے، اللہ سے بھی معافی مانگے اور خاوند کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ بلا وجہ ہی یعنی تنقید کرتا رہتا ہے، کوئی وجہ شرعی بھی نہیں ہے، کوئی خاص کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی عادت یہ ہے کہ بات بات پر بس تنقید کرتا ہے، تو ایسا بہرحال اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ کرتا ہے، بیوی اگر صبر کر لے گی تو انشاءاللہ امید ہے گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ جی، کیا فرض تو سنا ہے کہ فرض کی قضا ہوتی ہے، تو کیا فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی قضا بھی ہوگی؟ دیکھیں، فرض کی قضا تو شریعت نے مشروع رکھی ہے کہ ظہر کے فرض رہ گئے، فجر کے رہ گئے، عصر، مغرب، عشاء، فرض نماز کی قضا ہوتی ہے، لیکن سنتوں کی قضا نہیں، نوافل کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ ہاں، سنت فجر کے بارے میں
فقہ اسلام نے اس سنت فجر کی احادیث مبارکہ میں چونکہ تاکید بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، اور پھر دعوائے کبریٰ سے پہلے پہلے اگر اس نماز کو ادا کریں، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تو وہ ہیں جو زوال کے ہیں، پھر اس کے بعد مکروہ وقت چونکہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس بندے کو اجازت ہے کہ شراق و چاش کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس وقت کے اندر وہ اپنی نماز فجر پڑھ لے۔ دعوائے کبریٰ سے پہلے پہلے جب بھی فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی 2 پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس وقت میں بھی نہ پڑھ سکے اور نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اب جب بھی پڑھیں گے تو سنتوں کی کوئی قضا نہیں، صرف پڑھیں گے تو فرض ہی پڑھیں گے۔ زاہد بھائی ہیں کہ کیا بچے کا نام محمد مرتضیٰ یہ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، محمد مرتضیٰ نام رکھا جا سکتا ہے جی۔ اور یہ جو ہم سفر میں نماز قضا کرتے ہیں تو سفر کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا سفر ہوگا تو نماز قضا ہوگی؟ معمولی ہم جاتے ہیں، روزانہ سفر کرتے ہیں، تو کیا اس سفر میں بھی نماز قضا کرنی ہوگی؟ نماز یہ قصر کے ساتھ پڑھنی ہوگی؟ سفر میں جو نماز قصر ہے اس کے لیے ایک ڈسٹینس شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے شہر سے جہاں یہ جانا چاہتے ہیں اس میں بیچ میں جو ایریا ہے، جو مسافت ہے، وہ 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر ہونی چاہیے۔ اگر 92 کلومیٹر مسافت ہوگی تو اس پر نماز قصر ہے، دوران سفر قصر نماز پڑھی جائے گی۔ ہر وہ نماز کے جس میں فرض 4 ہوتے ہیں، 4 فرض کو قصر کر کے 2 پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ دیکھ لیں کہ جب دوسرے شہر میں پہنچیں گے تو کیا وہاں جا کر بھی قصر کرنی ہے؟ تو اس میں شریعت مطہرہ نے جو ہمیں اصول اور ایک ضابطہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر میں جا کر اگر ہم نے 15 دن سے کم رہنا ہے تو پھر قصر نماز پڑھنی ہے، ہر 4 فرض کو 2 کر کے پڑھنا ہے، اور جو فرض 3 ہے جیسے نماز مغرب، اور جو فرض 2 ہے جیسے نماز فجر، ان میں پھر کوئی قصر نہیں ہوتی۔ تو اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو تب تو قصر نماز ہوگی، اور اگر 15 یا اس سے زائد دن گزارنے ہیں تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی، پھر وہاں اقامت کی حالت ہو جاتی ہے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی سنت قبلیاں اگر رہ گئیں تو بعد والے جو 2 سنتیں ہیں ان کے بعد پڑھیں گے، یا جو آخر میں 2 نفل ہیں ان کے بعد پڑھیں گے؟ ظہر کی اگر قبلیہ 4 سنتیں رہ جائیں، جماعت کھڑی ہے اور جماعت میں شامل ہو گئے، وقت نہ مل سکا اور ظہر کی سنتیں رہ گئی ہیں، تو ایسی صورت میں فقہ اسلام کی رائے یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ پڑھی جائیں، اور اس کے بعد 4 سنتیں مؤکدہ جو پہلے رہ چکی ہیں ان کو ادا کیا جائے، کیونکہ یہ تو اپنے مقام سے اب رہ گئی ہیں، ان کو بعد میں بھی تاخیر کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور جو فرضوں کے بعد فوراً آتی ہیں ان کو پہلا درجہ دیا جائے اور وہ پہلے ادا کر لی جائیں، پھر اس کے بعد 4 پڑھ لی جائیں جو رہ چکی ہیں۔ اگر امام صاحب سجدے میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ اکثر زمین پر نہیں لگاتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے کچھ غفلت برتی جاتی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعی کوئی وجہ شرعی ہو جس کی بنا پر اس طرح ہو رہا ہے۔ بہرحال حکمت عملی سے امام صاحب سے بات کر لینی چاہیے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ اکثر انگلیوں کا لگنا واجب کے درجے میں ہے، واجب کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی انگلیاں یوں مڑ کر یہ پیٹ نچلا جو حصہ تلوے کا ہے وہ لگے۔ اکثر انگلیاں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں تو 6 کا کم از کم لگنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی امام بلا وجہ شرعی اس طرح کرتا ہے تو اس سے بات کر لی جائے، اسے سمجھایا جائے، ممکن ہے مسئلے سے لا علمی ہو۔ بہرحال اگر وہ اس سے باز نہیں آتے تو واجب کا ترک ہے، اور جو امام اس طرح کا واجب کا ترک کرتا ہے اس کے پیچھے علماء اسلام نماز پڑھنا منع کرتے ہیں۔ جی، راستے میں جا رہے تھے تو 500 کا نوٹ ملا اور اسے اٹھا لیا کہ اللہ کی زمین سے ملا، تو یہ کہ جملہ کہنا کیسا، اور یہ جو نوٹ روپے ملے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ یہ 500 روپے کا نوٹ اگر مل جائے زمین پر تو وہ یقیناً اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے کسی اور اپنی مخلوق کے کسی بندے کو نصیب فرمایا ہے، اب یہ اس کی ملکیت ہے۔
اب ہر چیز کے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس پر اصول و ضوابط بھی ہمیں دیے گئے ہیں. اب ایسی صورت میں کہ جب وہ روپیہ ہماری اپنی ذاتی ملک نہیں ہے اور کسی شخص نے اٹھا لیا ہے تو اس کو لقطے کا مال کہا جاتا ہے. اب وہ خواہ 500 ہو، 1000 ہو، 2000 ہو، روپے سے ہی تعلق رکھنے والے پیسے ہوں، کوئی بھی کرنسی یعنی کہ، یا پھر وہ صورت یہ بنتی ہو کہ جناب وہ کوئی اور چیز ہے کرنسی سے ہٹ کر، تو کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں پھر شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہاں اعلان کیا جائے. کتنے دن اعلان کیا جائے؟ اتنے دنوں تک اعلان کیا جائے یہاں تک کہ غالب ظن ہو جائے کہ جس کا یہ گرا تھا اب وہ اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا. جب غالب ظن ہو جائے تو پھر اس کے بعد بھی شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس پیسے کو پھر کسی شریف فقیر کو دے دیا جائے اس کی طرف سے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شخص دوبارہ آ گیا، یعنی پہلے تو وہ نہیں مل سکا اور ایک عرصے کے بعد اس نے کہا کہ جناب آپ نے اعلان کیا تھا تو میرے پیسے آپ کے ذمہ بنتے ہیں وہ مجھے دے دیجئے، تو پھر شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اسے بتایا جائے کہ میں نے آپ کے لیے اعلان کیے اور آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، جس سورسز سے میں آپ کو تلاش کر سکتا تھا میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، آپ مجھے نہیں ملے. تو جب مجھے غالب ظن ہو گیا کہ آپ اب تلاش نہیں کرتے ہوں گے تو میں نے یہ کسی شریف فقیر کو دے دیا. تو اب اگر وہ اس کو جائز رکھے، اس کو رائج رکھے تو فابیہا، اور اگر وہ پھر بھی ڈیمانڈ کرے نہیں بھائی مجھے تو چاہیے، تو پھر اپنی پاکٹ سے اپنی جیب سے پھر اس کا یہ پیسہ دینا پڑے گا. شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. مسافر فرض تو قصر کرتا ہے لیکن سنت قصر نہیں کرتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وجہ تو بالکل سیدھی سی ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہمیں کہے ہم پر لازم ہے اس کے مطابق چلیں، اور جس سے شریعت مطہرہ ہمیں روکے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے رک جائیں. بس اس میں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں خود کو شریعت مطہرہ کے تابع کرنا ہے، نہ یہ کہ شریعت مطہرہ کو خود اپنے تابع کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو ذہن میں آیا اس کے مطابق کر لیا اور جو ذہن میں نہ آیا اس حکم کو چھوڑ دیا. تو شریعت نے چونکہ ہمیں قصر کرنے کے لیے فرض کا ہی حکم دیا ہے کہ 4 فرضوں میں ہی قصر کی جائے گی، تو یقیناً ہمیں اسی میں کرنی ہے. اور جس بات میں یا جن نمازوں میں یا جن رکعتوں میں نوافل ہوں یا سنتیں ہوں یا نماز فجر ہو یا نماز مغرب کی 3 رکعتیں ہوں، ان کے اندر جب شریعت مطہرہ نے ہمیں قصر کرنے کی کوئی بات کی نہیں ہے اور یہ کہا ہے کہ ان میں قصر نہیں ہے، تو یقینی طور پر ہمیں ان کو پڑھنا ہے. اور اب یہ پڑھنا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہیں. یہ دیکھ لیا جائے کہ مسافر حالت اطمینان میں ہے یا عدم اطمینان میں ہے. عدم اطمینان سے مراد یہ ہے کہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور وہ گاڑی بھی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ سواریوں والی گاڑی ہے، جیسے وین ہوتی ہے اس کے اندر سفر کیا جاتا ہے. تو اب یہ اپنی مرضی سے تو روکی نہیں جا سکتی. اب اگر رکیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے 2 4 5 6 منٹ کے لیے یہ روکیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے بھائی دوبارہ پیسنجرز بیٹھ جائیں اور اگلا سفر شروع ہو جائے گا. تو اس صورت کے اندر پھر حکم یہ ہے کہ جب عدم اطمینان کی حالت ہو، اپنے پاس وقت نہیں ہے، تو سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں اور صرف نماز فرض ادا کر کے گاڑی میں آ کر دوبارہ بیٹھ جائیں اور گاڑی اپنے سفر پر رواں ہو جائے. اور اگر حالت ہو اطمینان کی، جیسے ہم جس جگہ پر سفر کر کے گئے ہیں وہاں ہمیں 15 دن سے کم رہنا ہے، یعنی 14 دن 13 دن 12 دن 10 دن 5 دن 2 دن، تو وہاں اطمینان کی حالت ہوتی ہے. ہم اپنی آسانی کے ساتھ خشوع و خضوع سے احسان کے درجوں پر فائز ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر سنتیں بھی پڑھنی پڑے گی، بلا وجہ شرعی انہیں چھوڑ نہیں سکتے. کیا مغرب کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب کی نماز کے بعد جی مغرب کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. اور قضا نماز کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ قضا نماز کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. جو مکروہ وقت ہیں ان مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی روک ٹوک نہیں. مکروہ وقت یہ کون کون سے ہیں؟ مکروہ وقت ایک تو وہ ہے کہ جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے کہ اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے. اسی طرح دوپہر میں زوال کا وقت ہوتا ہے، وہ بھی مخصوص وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر بھی جو ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طرح نماز مغرب سے پہلے یعنی عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے کم و بیش 20 منٹ ہوتے ہیں. یہ وقت جو ہے یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس کے اندر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، منع کیا گیا ہے.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو تقریباً 12 بجے کے بعد یہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے. نہیں، 12 بجے کے بعد کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. وہ شاید یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جیسے دن میں صبح 11 بجے کے بعد وقت زوال کا آتا ہے تو یہ رات میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. ایسا شرن نہیں ہے. رات میں پوری رات ہی اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے تو کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، اور یہ صالحین کا طریقہ ہے. یہ اویس بھائی سوال کر رہے ہیں کیا اسکول کی کتابوں میں محمد لکھ سکتے ہیں؟ اسکول کی کتابوں میں بھی محمد نام لکھنا کوئی حرج تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ادب کیا جائے. نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا ادب ہم پر لازم ہے. نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی ہوں، حروف تہجی اسکول کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، مختلف نام اور مختلف مضامین لٹریچرز ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی ادب کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دینی کتابیں ہوں ان کا تو ادب لوگ کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ قرآن پاک ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، تفاسیر ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں. لیکن جو عام اسکول کالجز کی جو بکس ہیں ان کا ادب نہیں کیا جاتا، ان کو پھینک دیتے ہیں، زمین پر ہیں، پاؤں ساتھ لگ رہے ہیں. لیکن یہ بھی حروف تہجی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حروف تہجی کا بھی ادب کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ حروف تہجی کا ان کا ادب وغیرہ کیا جائے، تو بعض اوقات نیچے جو ہے نا وہ بسم اللہ یا اخبار کے کاغذ وغیرہ نظر آتے ہیں، تو ان کو بہت ساری اس کے گھر میں اخبارات آتی ہیں، تو بعض اوقات ایک ہفتے میں بہت ساری اخبارات جمع ہو جاتی ہیں، تو ان کا اب کیا کیا جائے، وہ کہاں رکھا جائے؟ دیکھیں، جو مقدس اوراق ہیں یا اس طرح کی اردو کتابیں ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب بہت ساری ہو جائیں اور ہمیں اس کا انتظام کرنا سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ایسی صورت میں جو مقدس نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک ہیں، ان کو اس میں سے نکال دیا جائے اور جو باقی بچ جائے اس کو جلا کے اس کی راکھ کسی ایسی جگہ پر ڈال دی جائے جہاں پر وہ پاؤں میں نہ آئے. اور بہرحال اگر کوئی بھی صورت بنتی ہے تو ہم ان کتابوں کو، ان اوراق کو ایسا تو نہیں کریں گے کہ اپنے پاؤں میں رکھنے کے لیے چھوڑ دیں، زمین پر پھینک دیں. بہرحال کسی بھی طرح سے ادب تو لازم ہے. ہم کوئی بھی کام ان اوراق کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جس سے توہین کا شبہ ہوتا. محمد اویس نام رکھنا کیسا؟ محمد اویس نام رکھنا بھی جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. بہت سارے آ رہے ہیں کہ یہ نام رکھنا کیسا، یہ نام رکھنا کیسا. تو مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے نام رکھنے کے احکام، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نام کے تعلق سے بہت زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہوگی. طوطا کھانا کیسا؟ نام کے حوالے سے میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں اصل میں رائج یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نام نیا سے نیا نام ہونا چاہیے. اب وہ نیا سے نیا نام کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، اس کی میننگ کیا ہوگی، اس کا مفہوم کیا ہوگا، اس کی طرف توجہ عام طور پہ بہت کم ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ کسی سے سن لیا کہ بہت اچھا نام لگا، بس ذرا ہٹ کر ہے، اور گھر میں پھر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نام رکھے گا جو گھر میں پہلے سے نہ ہو اور بالکل ہی ایسا ہو جو کسی نے پہلے سنا بھی نہ ہو. تو نام رکھنے کے بارے میں جو ہمارے پاس اصول و ضابطہ ہے یہ ہے کہ نام کے معنی اچھے ہوں تو نام رکھا جا سکتا ہے، اسلامک نام ہونا چاہیے. اب اس میں پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنے، جو بزرگان دین کا طریقہ تھا وہ طریقہ یہ ہے کہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جب نام رکھے جائیں اور ہوں بیٹوں کے تو صحابہ کے ناموں کو ترجیح دینی چاہیے، اولیاء اللہ کے ناموں کو ترجیح دینی چاہیے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کو ترجیح دینی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر کوئی نہ کوئی نام رکھا جائے. اس طرح بزرگوں کے ناموں کی برکتیں بھی مل جاتی ہیں. اسی طرح اگر بچیاں ہیں، مدنی منیاں ہیں، ان کے نام ہم نے رکھنے ہیں تو صحابیات کے ناموں کو ترجیح دے دی جائے. ازواج مطہرات، امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار میں جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کے ناموں کو ترجیح دی جائے. خواتین امت کے اس طرح کے ناموں کو ترجیح دے کر اس کے اندر جو نام اچھے ہیں یا تقریباً کے نام تو ہیں ہی اچھے، ان ناموں کو ترجیح دے کر ان کی برکتیں لینے کے لیے ان ناموں کو رکھا جائے تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. بدشگونی اور بدفعلی کیا دونوں ایک چیز کے نام ہیں؟ یہ تقریباً ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بدشگونی ہو یا بدفعلی ہو، بات تو ایک ہی ہے. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ کہتے کس کو ہے بدشگونی یا بدفعلی؟ بدفعلی، بد یعنی جیسے برا ہے، شگون کوئی بھی اثر لے لینا، جیسے ہم ایک نیک فعل لے لینا، اچھا فعل اور برا فعل. کوئی کام ہوتا ہوا دیکھا تو اس میں کوئی اچھائی کی صورت نکال لینا، یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے، اچھا فعل ہوتا ہے.
اور ایک برائی کی صورت نکال لینا کہ پتہ نہیں اب ہمارے لیے نقصان ہو جائے گا یا سفر کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، تو یہ بدشگونی ہوتی ہے، یعنی برا فعل۔ کہتے ہیں بد فعلی تو اچھی ہوتی ہے لیکن بدشگونی برا ہوتا ہے، یہ دونوں میں یہ فرق ہے؟ نہیں، فرق تو بظاہر کوئی نہیں ہے۔ بد فعلی سے مراد شاید یہ لیتے ہوں جیسے وہ فعل نہیں نکالتے، قرآن پاک سے فعل نکالنا چونکہ جائز نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں قرآن اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس سے فعلیں نکالی جائیں، تو یہ فعل سے مراد وہ لے رہے ہوں گے، اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بنایا۔ مثال کے ذریعے اگر سمجھانے کہ یہ بدشگونی ہے، کوئی مثال سے کوئی بدشگونی جیسے سفر کا مہینہ ہے، اس میں کہتے ہیں نکاح کریں تو عام طور پہ وہ نکاح رہتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی بدشگونی ہے۔ تو اس سفر کے مہینے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے مثال شاید کافی ہے۔ اگر یہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، سوئے رہ گیا کسی وجہ سے قضا ہو گئی، تو اب جب فجر کی نماز قضا کریں گے تو 7 سنتیں بھی قضا کریں گے؟ پہلے بھی یہ دیکھیں، یہ سوال آیا تھا اور میں نے عرض کیا کہ فجر کی نماز، اول تو اللہ کرے کہ کسی کی بھی کوئی نماز قضا نہ ہو، تمام مسلمان نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی شرعی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے یا بلا وجہ شرعی ہی نماز قضا ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ایسی صورت کے اندر جب فرض ادا کیے جائیں گے اور دوحہ کبریٰ سے پہلے پہلے ادا کریں گے، تو اس صورت میں فجر کے ساتھ ساتھ سنتیں، فجر کے فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کریں گے۔ اور اگر دوحہ کبریٰ کے بعد یعنی کہ نماز ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد فرض پڑھے جائیں گے تو اکیلے فرضوں کی ہی قضا ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ جی، ایک اور ہے اشال نام رکھنا کیسا، مزید ایک سلیم، فضا سلیم نام رکھنا کیسا؟ تو فضا سلیم، تو میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب نام رکھنے کے احکام اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نام رکھنے کے تعلق سے آپ کو بہت زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ویسے شرعی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فضا سلیم یا اشال نام رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے بتا تو دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، لیکن ہمیں بتا بھی دیے نام کیسا، وہ میں نے عرض کر دیا اشال نام رکھنا جائز ہے۔ قضا عمری کا کوئی آسان طریقہ؟ قضا عمری کا ویسے تو مکتبۃ المدینہ سے ہمارے یہاں قضا عمری کا طریقہ کے نام سے رسالہ مل جاتا ہے، نماز کے احکام لے لیں تو اس کے اندر بھی نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ قضا عمری پہلے تو حساب لگانا پڑے گا کہ جس کی نمازیں قضا ہیں اور وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہیں کتنے سالوں کی ہیں، 1 سال کی ہے، 2 سال کی ہیں، 3 سال کی ہیں۔ اگر تو مکمل حساب مل جائے پھر تو بہت اچھی بات ہے، بعض کو مل بھی جاتا ہے، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے جب بالغ ہوئے تھے فلاں عمر تھی، یعنی 12 سال تھی، 13 سال تھی، 14 تھی یا 15 سال کی عمر کے تھے جب بالغ ہوئے، اور اس کے بعد 2 سال تک نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد مسلسل نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اب 2 سال کا جس کو پتہ ہے وہ تو 100% ہے، لیکن بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا نہیں ہوتا، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تو پھر اس میں غالب گمان دیکھیں کیا ہے، غالب گمان کے حساب سے نماز سے اکاؤنٹ کر لیں کہ میری 2 سالوں کی، 3 سالوں کی، 4 سالوں کی، 5 سالوں کی نمازیں ہیں، اس کے حساب سے پھر جو حساب آ جائے اس کو اپنے پاس لکھ لیں، میں نے روزانہ کی کتنی پڑھنی ہے، وہ جو روزانہ پڑھتے چلے جائیں گے وہ مائنس کرتے جائیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ صاحب ترتیب ہو جائیں گے۔ شادی شدہ کے لیے کن کن علوم کا سیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب نکاح کا موقع آتا ہے تو نکاح کے علوم کا سیکھا جائے کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، کس طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح طلاق ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، ہمارے ہاں اب یہ بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ شاید دین سے دوری ہے، تو مسائل سے آگاہی کا نہ ہونا ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ طلاق کے احکام سیکھے جائیں کہ طلاق کن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے اور کن لفظوں سے انسان طلاق سے بچ جاتا ہے، یہ سارا مکمل اگر علم ہوگا تو بہت ساری صورتوں میں ہم قباحتوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے فسادات سے بچ جائیں گے، اور بلکہ لفظ طلاق، جب لفظ طلاق استعمال کر لیتے ہیں تو بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں بھی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ لفظ طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو ہر عام و خاص جانتا ہے کہ یہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب یہ عذر بہت زیادہ یعنی کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ کیسے انہوں نے عذر کر لیا۔ بہرحال ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے علم میں یہ بات نہ ہو، تو لیکن نکاح کے معاملات، نکاح کے احکام سیکھے جائیں، بہار شریعت 7ویں حصے میں نکاح کے احکام موجود ہیں، ان کو پڑھ لیا جائے تفصیلی طور پر،
اسی طرح طلاق کے احکام بھی سیکھنے کے لیے بہار شریعت 8واں حصہ موجود ہے، اس کے اوپر آپ احکام پڑھ لیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کا نان نفقے کے معاملے میں ہمیں کیسے پیش آنا چاہیے، کیونکہ شوہر پر اس کی سکونت بھی واجب، اس کا نان نفقہ بھی واجب۔ کتنا واجب ہے اس کے بارے میں تفصیلی احکام بندے کو معلوم ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بے خبری کے اندر بہت سارے احکام کی پاسداری نہ کر سکے اور پھر کل بروز قیامت اس کا حساب دینا پڑے۔ اور پھر اسی طرح اگر بچے اللہ کی طرف سے نعمت مل جائیں تو اب بچوں کے بارے میں یہ سیکھے کہ مجھے بچوں کے معاملے میں ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ فرض علوم کورس جو دعوت اسلامی کے تحت کروایا گیا تھا اس کی ریکارڈنگ مل جاتی ہے، وہ سن لیں، اس میں نکاح، طلاق اور بچوں کی تربیت کے تمام معاملات موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس میں سیکھنے والے بن جائیں۔ وہ عام نمازیں جن میں سنتیں اور نوافل آتے ہیں، تو یہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر جا کر پڑھنا افضل ہے؟ دوبارہ پوچھیں۔ جو عام نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں اور 2 نوافل ہیں، مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد ہے عشاء کی نماز ہے، تو بعد والے جو نوافل یا سنتیں ہیں یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے یا وہ مسجد میں پڑھ کے جائیں؟ دیکھیں، فرائض کے علاوہ سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ گھر میں جا کر پڑھنا افضل ہے، اور ان میں بھی تحیت المسجد، چونکہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہی ہے، وہ مسجد میں ہی پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح عیدین کی نماز وہ بھی یقینی طور پر مسجد میں ہی ادا کی جاتی ہے، یا مسجد کے علاوہ جہاں پر وہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر پڑھتے ہیں، خواہ وہ میدان میں ہوں تو وہاں پر ادا کی جاتی ہے، تو وہیں پر پھر ادا کرنا افضل ہے۔ اب گھر میں تمام نوافل ان 2 نمازوں کے علاوہ تراویح یہ نوافل ہیں، عیدین تو چلو واجب ہے، اس کا تو ایک الگ درجہ ہے، اب تراویح یہ نوافل ہیں، اسی طرح تحیت المسجد یہ نوافل ہیں، یہ مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ اور ان کے علاوہ تمام نوافل، خواہ وہ سنن موقدہ سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر موقدہ سے تعلق رکھتے ہوں یا عام نوافل ہوں، ان سب کا گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک بخاری شریف اور مسلم شریف سے اس کا تعلق ہے۔ حدیث مبارک اس طرح ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ تم پر اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھنا لازم ہے، کیونکہ مرد کے لیے اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے سوائے فرائض کے۔ فرائض مسجد میں پڑھے جائیں اور نوافل گھر میں آ کر۔ اب اس میں امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے بھی کسی طرح کا سوال ہوا، تو آپ نے اس کا تفصیلاً جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں آ کر پڑھنا تو افضل ہے، لیکن اس میں یہ غور کر لے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں مسجد سے نکل کر گھر جاؤں گا، کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاؤں گا اور پھر میں وہ سنن نوافل سے ویسے ہی محروم ہو جاؤں گا، یعنی افضلیت کو پاتے پاتے اپنی نماز کو فوت کر دیا۔ تو کہا اس صورت میں پھر اس بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد گھر جائے، اور اگر اس کو اپنے اوپر پتہ ہے، یقین ہے کہ میں اب مسجد سے نکلوں گا سیدھا گھر جاؤں گا، تو کہا کہ اگر واقعی وہاں جا کر یہ نماز نفل ادا کر لیتا ہے تو ہر قدم پر جو گھر پہنچنے تک لگے، چونکہ اس نے انتظار کیا سنن کا، نوافل کا، تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر آخر میں آپ نے تھوڑی سی ایک بات اور بھی وضاحت کے طور پر ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے عرف کو بھی دیکھا جائے۔ اب لوگوں کا عرف کیا ہے؟ لوگوں کا عرف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سنن یا نوافل پڑھ کر، لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں، اگر پڑھ کر وہاں سے چلے جائے تو اس پر اعتبار رکھتے ہیں، اور اگر کوئی نہ پڑھ کر جائے تو مختلف طرح کی باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو گناہ سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے غیبت کریں گے، اس پر بہتان لگائیں گے اور اس کے بارے میں مختلف تجسس میں پڑ جائیں گے۔ تو کہا ایسی صورت کے اندر جو لوگوں کا عرف ہے اس کے مطابق ہی عمل کر لینا چاہیے تاکہ لوگ گناہ سے بچ جائیں۔ مزید جو اپنے قضاء عمری کے اپنے وضاحت فرمائی، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں۔ تو ایک اسلامی بہن ہے وہ سوال یہ کر رہی ہیں کہ اگر معلوم نہیں ہے مدت تو کبھی یہ کیسا کس انداز اس کو معلوم کریں، اور پھر شروع سے اسٹارٹ کریں نماز پڑھنا یا آخر جو قضا ہے ان کو اسٹارٹ کریں؟ دیکھیں اس صورت کے اندر اگر تو پتہ چل جائے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ پتہ نہ چلے تو پھر غالب رائے پر عمل کیا جائے، کچھ سوچ بچار کر لیا جائے، تحری کر لے،
جو سوچ بچار میں ایک فگر پتہ چل گیا 1 سال 2 سال 3 سال، پھر اس کے مطابق عمل شروع کر دیا جائے کہ اپنے سوچ بچار میں جو آ گیا ہے بس سمجھے کہ پھر وہی فگر ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا یہی کافی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جب یہ ادا کریں گے تو نیت کیسے کریں گے؟ جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ پہلی نماز یا آخری نماز، تو اس میں پھر نیت کریں گے، یا تو یوں نیت کر لیں جیسے فجر کی نماز ہے 2 رکعت نماز فجر جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی، جو سب سے پہلے قضا ہوئی پھر وہ مائنس ہو جائے گی۔ جیسے 2 سال کا ہمارا فگر تھا تو اس میں جو سب سے پہلے قضا ہوئی وہ مائنس ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم یوں کر لیں کہ اگر ہم یوں نیت کر لیں بالکل اس کے اگینسٹ، یعنی 2 رکعت نماز فجر جو میری سب سے آخر میں قضا ہوئی، تو کہا کہ پھر اس طریقے سے جو سب سے آخر والی ہوگی وہ مائنس ہوتی چلی جائے گی، اور پھر جو آخری ہم نے مائنس کر دی تو جو اس سے اوپر ہوگی سیکنڈ لاسٹ پھر وہ مائنس ہو جائے گی جب ہم اس میں نیت کریں گے جو سب سے آخری نماز۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے اللہ کرے کہ تمام نمازیں جو قضا تھی وہ ذمے سے ادا ہو جائیں۔ خرگوش کھانا کیسا؟ خرگوش کھانا جائز ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت کی ایک دستی بھون کر پیش کی گئی تھی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی کھانا ثابت ہے، گوشت کھانا جائز اور حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، عمرہ کیا اور حلق بھی کروا لیا، پھر 2 یا 3 دن بعد دوبارہ عمرہ کیا اور حلق اور غسل کے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس نے حلق تو نہیں کروایا، تو کیا اس کا عمرہ ہو گیا؟ اور کیا یہ نہیں ہوا تو اس وقت میں دم وغیرہ دینا پڑے گا؟ وضاحت فرمائیں اس کی۔ عمرہ کیا جی اور عمرہ کرنے کے بعد حلق پہلی مرتبہ عمرے میں کروا لیا، پہلی دفعہ کروا لیا، پھر اس کے بعد جب دوسرا عمرہ 2-3-4 دن کے بعد کیا تو اس میں حلق نہیں کروایا، باقی تمام کام کیے لیکن حلق نہیں کروایا۔ دیکھیں اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حلق یا تقصیر کروانا یہ عمرہ کی واجبات سے ہے، اور احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کے لیے یہ شرط ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ کام نہیں کیا، حلق یا تقصیر نہیں کروایا اور باقی سارے کام کر لیے اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ گیا، یعنی یوں کیا اس نے کہ سلے ہوئے کپڑے پہن لیے یا دیگر وہ کام شروع کر دیے کہ جو اس بات پر دلیل تھے کہ اس کا احرام اب ختم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں یہ یقینی طور پر ایک شرط کو چھوڑ دیا اور واجب کا ترک کیا اور بلا وجہ شرعی کیا، یہ گناہ گار ہوں گے۔ اب اس میں شریعت مطہرہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، اب ان پر دم واجب ہے یا نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں غور کر لیتے ہیں۔ اب شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ ممنوعات احرام کا جو انہوں نے ارتکاب کیا ہے، کیا وہ احرام سے باہر نکلنے کے قصد سے کیا ہے یا اس قصد سے نہیں کیا اور ویسے ہی ممنوعات احرام کا ارتکاب شروع کر دیا، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہن لیے یہ سمجھ کر کہ احرام نام ہے 2 چادروں کا، جو ایک ازار بند کے طور پر باندھ لی ہے، تہمت کے طور پر دوسری اوپر لپیٹ دی ہے، یہ 2 چادریں احرام ہیں، جب یہ کھول دی جائیں گی تو گویا کہ احرام ختم ہو گیا ہے۔ تو اب اگر انہوں نے ممنوعات احرام کا ارتکاب اس قصد سے کیا کہ میں اپنے احرام کو ختم کر رہا ہوں، یعنی قصدن ایسا کیا، تو اس صورت کے اندر جتنے بھی ممنوعات احرام کا ارتکاب کیا ہے سب کو ایک جرم قرار دے کر فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دم واجب ہوگا۔ اب اگر تو یہ ابھی حرم میں ہی ہے تو فوری طور پر وہیں پر یہ حلق کروا لیں اور حلق کروانے کے بعد دم دے دیں، اور اگر یہ حرم سے کہیں قریب ہی جا چکے ہیں تو وہاں سے اگر آنا ممکن ہے تو وہاں قریب آ کر تو یہ حلق کروا لیں اور پھر اس کے بعد دم دے دیں، کیونکہ حلق کروانا تو ضروری ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ وہاں سے عمرہ کر کے اپنے وطن واپس آ چکے ہیں اور اب جانا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں اپنے ہی وطن میں یہ حلق کروا لیں۔ تو چونکہ انہوں نے اپنے وطن میں کروایا اور کروانا حالانکہ حرم میں چاہیے تھا، تو اس کا انہوں نے یہ ایک جرم اور کر دیا، تو اس وجہ سے ایک دوسرا دم ان پر واجب ہو جائے گا۔ پہلا دم ممنوعات احرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا دم ان کے اوپر لازم آئے گا کیونکہ انہوں نے حرم سے ہٹ کر حلق کروایا ہے۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر انہوں نے ممنوعات احرام کا ارتکاب جو کیا ہے وہ احرام سے باہر آنے کے قصد سے نہیں کیا، بلکہ ویسے ہی جناب سلے کپڑے پہن لیے اور تمام کام شروع ہو گئے،
تو اس صورت کے اندر حلق کروا لیں. حلق کروانا ضروری ہے پہلی تفصیل کے مطابق جو 3 صورتیں میں نے بنائی تھی. اور جو یہ کام جتنے کام انہوں نے کیے ہیں ان سب کاموں کی سب جزائیں اس کے اوپر لازم آ جائیں گی. جو نماز جمعہ کی دوسری اذان دی جاتی ہے تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں جو نام آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے پر بھی انگوٹھے چومنے چاہیے اور بعض کہتے ہیں نہیں چومنے چاہیے. تو درست کیا ہے, چوم یا نہیں؟ لیکن جو دوسری اذان ہے اس کو کہا گیا کہ یہ بھی خطبے کی طرح ہی ہے. یعنی جس طرح ہمیں خطبے میں بڑی توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہوتا ہے اسی طرح اذان کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے. وہاں پر انگوٹھے چومنے کی بجائے بس توجہ کے ساتھ سماعت کریں, یہی کافی ہے. جی. تو مزید کون کون سے مواقع ہیں جن پر انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے؟ نماز کے اندر نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو انگوٹھے نہیں چوم سکتے. ویسے انگوٹھے چومنا منع تو نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت میں اگر آ جائے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس دوران نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جاتا ہے جیسے محمد رسول اللہ تو اگر چوم لیں تو بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پڑھتے چلے جائیں اور آخر میں جو ہے وہ دعا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا. عصر کی نماز شروع کی اور زوال کا وقت آ گیا, اب کیا کریں؟ عصر کی نماز شروع کی اور وہ عصر بھی اسی دن کی ہے, کوئی ایسا نہیں کہ کسی اور دن کی قضا کر رہے تھے. عصر کی نماز شروع کر لی اور دن بھی وہی ہے تو زوال کا وقت شروع ہو گیا تو عصر کی نماز مکمل کر لیں. جی, یہ آخری سوال ہے کہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسافر جو ہے وہ اس کی اپنی وجہ بتائی تھی, تو کیا ان وجوہ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ حکم دیا ہمیں کہ فرض قضا کرنے کا اس کے نبی اسلام نے حکم دیا تو اس لیے ہم نہیں کرتے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیسے؟ دوبارہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فرمایا مزید آپ نے توجیہ کے بیان کی کہ ہم فرض قصر کرتے ہیں سنتیں نہیں کرتے, تو اس کا ایک جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام نے ہمیں قرآن مجید نے ہمیں صرف فرض قصر کرنے کا حکم دیا. جی بالکل, یہ بھی ہم جواب تو دے سکتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کے اندر فرضوں کا حکم ہے. جی اور فرضوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کنسیشن دی ہے. تو اسی کے اعتبار سے اگر یہ جواب دیا جائے تو بظاہر یہ جواب بھی ٹھیک ہے. بہت ساروں نے آپ کو سلام کہا ہے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت ساروں نے دعا کے لیے بھی کہا, اگر آخر میں دعا کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین. اے اللہ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل تھے, اے اللہ کریم ان تمام کی نیک حاجات کو پورا فرما. ہم سب کی خیر فرما. ہمارے شیخ طریقت ان کی آل اولاد کی خیر فرما. ان کے علم میں, عمر میں, عمل میں اے اللہ برکت نصیب فرما. ان کی حفاظت فرما. اے اللہ کریم ہم سب کی تمام نیک التجاؤں کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الاعلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم